देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ गए। 5 साल तक वतन से दूर रहने के बाद, सियासत से दूर रहने के बाद अब बिल आखिर मियां साहब वतन वापस आए, मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया और सियासी तौर पर काफ़ी ज़्यादा सरगर्म होते दिखाई दे रहे हैं। मियां साहब की वापसी के बाद जो सवालात उठाए जा रहे थे, वापसी से मुतालिक जो सवालात उठाए जा रहे थे, क्या वो सवालात के जवाब मिल चुके हैं या महज ये एक हवा है, एक ऐसी हवा जो फिलहाल सियासी दर्जा हरारत को कुछ और रंग दे रही है? पाकिस्तान दिलों में सियासी तौर पे क्या कुछ होने जा रहा है? सियासत के मैदान से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, इट वॉज प्रीटी मच ऑन द कार्ड्स। हमारे प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमाओं ने ये बात का बरमला इजहार किया कि किस तारीख को मियां साहब वतन वापस आएंगे। ठीक है, मियां साहब वतन वापस आए, शानदार अंदाज में आए और जो गिरफ्तारियों के मामलात थे, सारे मामलात थे, वो अब ख़त्म हुए और फिर मियां साहब ने जलसा भी कर दिया। इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं कि मियां साहब वतन वापस आए हैं और अब सियासी तौर पर एक्टिव हैं? अगर आप इसको डेवलपमेंट समझ रहे हैं, ये पहले से डेवलप्ड स्टोरी है, समझे ना, और इसको इसी तरह अब उसकी सामने चीज़ें आ रही हैं, इसलिए आप इसको कहेंगे कि प्लांटेड है, प्लान्ड है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप तरतीब से देखें, जिस तरह सलीके से तरीके से जो स्टेप्स आ रहे हैं और जितने मजबूत इक़दाम किए जा रहे हैं उनके आने के, जिस तरह, तो इसका मतलब है कि जिसे कहते हैं ना नपी तुले इक़दाम आते हैं। और इसको इतना कॉन्फिडेंस उनमें मैंने देखा, और जो उनका तरीक़ा है, बस एक चीज़ से मुझे शिकायत रही कह दे सर, इज़हार कर कि देखिए वो ये है कि जो बहुत बड़े बड़े इस मुल्क पे, इसके अवाम पर जुल्म हुए, और वो ठीक है कि उनकी बीवी पर इंतकाल कर गए हैं और उनके मुखालफिन ने जो है उनकी मैयत में शरीक नहीं होने दिया। उसके बाद आपकी तरफ से भी कुछ मुखालफिन की तरफ से भी आए। ये इससे निकलना चाहिए, इन कहानियों से निकलना चाहिए कि हमारे साथ ये हुआ। भाई दिल में कितने बड़े मजालिम से पाकिस्तानी कौम है, उनका तस्करा तो करें, उनका रोना तो रोएं। आपने पूरी जो है कहानी सुनाई, जो दर्दमंदी आपसे शुरू होती है और आप पे ख़त्म हो जाती है। ये पॉइंट टेकन। जाहिर साहब, ज़रा क्विकली कुछ चीज़ें जो क्लैरिटी चाहती हैं ना, नून लीग की परफॉर्मेंस जलसे को लेकर अगर 2 हिस्सों में तकसीम की जाए, कुछ इतलात है, मैं वो भी शेयर कर दूँ, फिर आप भी उस पर रोशन डाल दीजिएगा। मियां साहब जलसे की ऑर्गेनाइजेशन से तो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन रहे, जो इतलात आ रही हैं कि जलसा अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ, इंतजामात अच्छे थे, सारी चीज़ें अच्छी थी। लेकिन जलसे का जो दूसरा पहलू था, जिसमें लोग लाए जाने थे, लोगों को राग़िब करना था, उसमें जो नून लीग की क़यादत है वो ज़्यादा कुछ बेहतर अंदाज में परफॉर्म नहीं कर सके। और गालिबन ये गिला भी है मियां साहब का अपनी क़यादत से कि लोग उस अंदाज में क्यों ना आए। क्योंकि आप जब देखते हैं कि एक लीडर आ रहा है 5 साल बाद, जो हमदर्दी भी है, जिसके साथ वो एक सिंपैथी वोट भी है, जो ये भी कह रहा है कि मैं मजलूम हूँ, मुझ पर जुल्म किया गया, मुझे अपने लोगों से दूर रखा गया, मुझ पर मुकदमात बनाए गए, मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए, मुझे गलत मुकदमात में सजा दी गए, इतना कुछ उन्होंने जो बिल्डअप किया था, उस लिहाज से पब्लिक आपको उस पंडाल में नजर आई, मीनार पाकिस्तान की गिर्द नजर आई? देखिए, इंसान अपने मिजाज के एतबार से समय एक पर कायम नहीं रहता, एक बात सोचता है, डेवलप करता है, नए नए एंगल उसके पास आते हैं। अभी क्या एक ही कहानी में, दोबारा उसको रिपीट करता हूँ 2 मुख्तलिफ अल्फाज में, कि इस कहानी पर लोग जो है उनके पीछे, उनकी क़यादत के पीछे, उन पर एतबार करके उनके इक़्तिदार में आने के बाद अपनी किस्मत बदल जाने का यकीन रख सकते हैं। मेरे ख्याल में ये वो चीज़ें, उनको बड़ी भयानक चीज़ें हमके जो सामना है वो ये बताते हैं कि वो अब था, ये अब बाद में ऐसा हो गया, डॉलर ऐसा हो गया, डॉलर ऐसा हो गया। लेकिन आपका मौका आया, जो अभी इसाक डार है वो इस क्लेम के साथ आए, ये भरोसा लेकर आए कि हम डॉलर की हालत बदल देंगे। सही, जो महंगाई का सैलाब आया है, इसकी कोई मिसाल नहीं। जलसे को कैसा रेट कर रहे हैं आप? जो जलसा हुआ, जलसा अच्छा था, बहुत अच्छा था। मीनार पाकिस्तान में माजी में तहरीक इंसाफ ने जो जलसे किए हैं, उनके मुकाबले में अगर इसको कंपेयर करें तो कितना बड़ा जलसा था ये?
دیکھیں جلسہ اچھا تھا تو یہ ایک الگ معیار ہے. جلسہ کئی اعتبار سے ماپا جاتا ہے کہ یہ کہ بھئی وہاں کیا فیسلٹی تھی, آنے کے لیے کیا ان کے لیے دلکشی تھی, وہ کس بنیاد پہ آ رہے تھے, اور جو ہے وہاں وہ آئے تو پھر کس طرح گئے, ان کو کس طرح لایا گیا یا کس بنیاد پہ وہ آئے, ساری پیرامیٹرز ہوتے ہیں. صحیح. آپ کہتے ہیں کہ اس لیے آپ کو پبلک آپ کو نظر آ رہی ہے. وہاں یہ تھا کہ جس وقت جلسہ تھا وہ دور دور تک اس کی لینتھ ناپنے کے قابل ہی نہیں تھا. وہ جو چیزیں ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے موبائل کی ٹارچ جلا کر بتائیں. یہ جو آرٹیفیشل طریقے ہیں اس کی بنیاد پہ نہیں جاتا. اچھا ایک اگر میں موازنہ کرنا چاہوں آسان لفظوں میں, تحریک انصاف کے جلسوں سے بڑا جلسہ تھا, یا یہ موازنہ کیا جا سکتا ہے یا موازنہ کرنا چاہیے اس بات سے؟ نہیں, ابھی تو دیکھیں ان کی تو کافی عرصے کے بعد انٹری ہوئی ہے نا, اور وہ ان کا ایک تسلسل تھا اور ان کے پاس اقتدار بھی تھا, اور ان دیٹ مینز آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اتنا بڑا جلسہ نہیں تھا. نہیں, اتنا بڑا جلسہ تو نہیں تھا نا. وہ جو اس کے جو جوش و خروش ہے اس میں وہ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ اس میں اشتعال ہوتا تھا تو بڑی جو ہے رونق لگی ہوتی تھی. انہوں نے خود اپنے اس میں کہا کہ جناب اس میں تو ناچ گانے ہوتے تھے, ہمارے ہاں تو ناچ گانے نہیں ہو رہے. میں اگلا پوائنٹ یہ بھی ہے جہانگیر صاحب, یہ جو میاں صاحب نے اپنی تقریر میں ایک بڑا زومانی الفاظ استعمال کیا, ناچ گانوں والی بات کی, خواتین سے متعلق بات کی, آپ کو لگتا ہے یہ جملہ درست تھا؟ کیونکہ میں اگر دیکھوں تو میں اس جملے کو آبجیکٹیفیکیشن کی نظر سے دیکھ رہا ہوں. ایک ایسا جو کمنٹ ہے جو شاید خواتین کو نہیں اچھا لگ رہا ہوگا, رائٹلی سو میرے خیال سے. بھائی ان کا کمپیریٹیو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں جو ہے جس طرح کے تھے ہم بڑے سوبر ہیں, ہم اس طرح نہیں ہیں, ہم جو ہے. بٹ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا کسی جلسے کے متعلق جس میں بہت سی خواتین آتی ہیں. سویپنگ سٹیٹمنٹ اس لیے کہ انہوں نے عورتوں کی جو ہے وہ توقیر پر کوئی حرف نہیں آیا اس میں. اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ جو ان کا طریقہ کار تھا, ان کی پارٹی کی جو پالیسی تھی, اس کے اندر جس طرح وہ جمع کرتے تھے, اس میں جو محفلیں سجتی تھی. اور بٹ ڈو یو تھنک آفٹر دس ریٹرن میاں صاحب جب واپس آئیں یہ بات اور اس طرح کا پہلو اپنے جلسے کی تقریر میں دینا چاہیے تھا, یا ایک ایسا منشور دینا چاہیے تھا, ایک ایسا روڈ میپ دینا چاہیے جو تعمیری ہو؟ آپ تو میری بات کر رہے ہیں اس کو سوال بنا کے. میں نے یہی کہہ رہا ہے کہ جو وہ آئے ہیں یہ پرانی دقیانوسی جو اسٹوری اپنی ذات سے شروع ہونے والی, اپنے ذات پہ ختم ہونے والی کہانی لے کے آپ آتے ہیں. ہمیں تو امید تھی کہ آپ یہ بتاتے کہ ہم کس دلدل میں پھنس گئے. انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جہاں انہوں نے غلطیاں کی تھی اس کا اعتراف کر رہے ہوتے, بتاتے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, اور جو ہے اب ہم اس کو شعور آ گیا, ہم اعتراف کرتے ہیں. اچھا جہانگیر صاحب ایک چیز یہ تھی, ہم جیسے کہ کمپیریزن بھی ہوتا ہے کہ مینار پاکستان پہ جو تحریک انصاف کے جلسے ہوئے بڑے جلسے تھے, کئی جلسے کیے تحریک انصاف نے, دیگر وینیوز پہ جلسے کیے, اسٹریٹ پاور, پاپولیرٹی, ساری بات آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن کیا یہ اسٹریٹ پاور, پاپولیرٹی الٹیمیٹلی پاکستان کی سیاست میں کوئی پیمانہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف کی بات کریں جلسے بھلے ہی بڑے کیے, جس طرف لے جا رہے ہیں نا گفتگو اس کا ایک ہی بنتا ہے کہ تحریک انصاف کو زیادہ آؤٹ کم ملا نہیں اس پہ. نہیں, پاپولیرٹی کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہے. یہاں جو سیاست کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو بھی نظر میں رکھا جاتا ہے. اگر آپ کئی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ پاپولیرٹی ہوتی ہے تو پاپولیرٹی تو آپ باہر کا کوئی وزیر اعظم لے آئیں اور جلسہ کر دیں تو اس میں بھی لوگ بہت سارے آ جائیں گے. صحیح, ٹھیک ہے نا, وہ تو دشمن ملک کا ہے. ایسا ہم باہر کا نہیں لاتے, ہم باہر سے لاتے ہیں. ہم باہر سے نہیں لاتے ہیں, باہر جا کے آ رہے ہوتے ہمارے لیے اور ہمیں نئی خوشخبری دے رہے. اب دیکھیے کب تک دیکھتے رہے, نتیجہ کوئی تو دکھاتا ہے. ان کی حکومت میں جو ابھی آئی تھی ان کی حکومت وہ تو مایوس کن تھی. صحیح, اس کی تو اس پہ انہوں نے کوئی لب کشائی نہیں کی جو ان کی لب کشائی کرنے کی بات تھی. یہ تو بند کشائی تھی. یہ بھائی بند, لب کیوں بند, لب پہ پاؤ یہ جو تالے لگانے والے کہہ سکتے تھے, سمجھی برابر میں تھے, بھائی چھوٹے بھائی برابر ڈانٹ دیتے آپ کے سامنے, کچھ کہہ دیتے کہ کیا سر سیاسی بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ اعتراف کرتے نا, جو آپ کہہ رہے تھے اعتراف کرتے کہ ہم نے اپنے 16 ماہ کی اس حکومت میں اس کام کو نہیں کیا, یا ماضی میں جو کچھ ہوا وہ صحیح تھا یا نہیں تھا, اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. بھائی ان پہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ان کا ڈالر انہوں نے کیا تھا اس پر انہوں نے کچھ قدخن لگائی تھی, اس کی پابندیاں تھی ایک پالیسی کے تحت, اس کو
اس کو لمٹ میں رکھا گیا تھا. اب وہ جو بالکل آرٹیفیشل کام تھا جو ڈالر کے ساتھ سطحی طور پہ کام تھا. اچھا ٹھیک ہے جہانگیر صاحب، اگلی بات، یہ جو جلسہ ہوا اس میں بڑے سارے مناظر تھے، کچھ کبوتروں کو آزاد کیا گیا، کچھ لوگ آبدیدہ ہو گئے، یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے. اس جلسے سے نون لیگ نے کیا گین کیا یا کیا لوز کیا؟ دیکھیں، اگر آپ کو کبوتر کی بات کر رہے ہیں، کبوتر کی ایک بات سے تھا کہ کبوتر پہ جو وہ یہاں ہاتھ پہ بیٹھ رہا تھا، کاندھے پہ بیٹھ رہا تھا، تالیاں بج رہی تھیں، یہ کون سے تاثر پیدا ہوتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ اتنی بھیڑ بھاڑ میں جو ہے، اتنے شور شار میں کبوتر آئے؟ چلے مان لیتے ہیں کبوتر آ گیا، یہ کبوتر دکھانے والا یہ اس طرح کے کام کون کرتا ہے؟ کہاں ہوتے ہو، کہاں نظر آ رہے ہو؟ آپ کو نہیں لگ رہا کہ ہماری سیاست پھر مطلب اسی دور میں داخل ہوئی ہے جو 90s کا دور تھا، ارلی 2000 کا سے بھی دور؟ زیادہ جو ہے نا پسماندہ سیاست میں داخل ہوئے ہیں ہم لوگ. ہر چیز جو ہے ہماری کوئی نئی صدمہ سے آیا ہے سب کے ساتھ کہ ہم وہاں نہیں موجود ہیں جہاں ہم دیکھ رہے تھے. ہم ہر امید پہ چونک جائیں، لو بھائی وہ آ گیا، وہ آ گیا. ہمیں اسحاق ڈار پہ کتنی وہ ہم کو امیدیں دلائی گئی تھیں. ہمیں ہمارے شہباز شریف سے کتنی ہمیں آس تھی کہ شہباز شریف آ گئے اور نواز شریف سے زیادہ قابل ہیں اور زیادہ انرجائزڈ ہیں اور زیادہ جو ہے وہ بصیرت رکھتے ہیں. ٹائم فش. ابھی یہ ہم کہیں گے تو برا لگے گا، لیکن کوئی تو یہ دیکھیں جب آپ کرٹیسائز ہوتی ہے تو سمجھدار لوگ یہ پہلو اور بھی جائیں گے سب کنیکٹ کی بات کرتے ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں کہ جلسے ہوتے ہیں، جیسے کراچی میں ایک وقت تھا جب جلسے ہوا کرتے تھے تو جو سٹیج سے جو تقاریر ہوتی تھیں عوام کا کنیکٹ دکھتا تھا، عوام رسپونڈ کرتے تھے. لاہور میں جب دیگر پارٹیز جلسے کیا کرتی تھی تو وہاں پہ ایک کنیکٹ نظر آتا تھا، سٹیج سے جو بات ہوتی تھی اس کا جواب آڈینس سے جاتا تھا. کل آپ کو سٹیج اور آڈینس کے درمیان کنیکٹ نظر آیا؟ اگر آیا تو کتنا فیصد تھا؟ مجھے یہ تاثر مطلب اس میں دینے کی کوشش کی یا تاثر دیا گیا کہ انہوں نے لوگوں کو ان کے اپنے لیڈرز کو پیچھے کر دیا، گلے مل کے رخصت کر دیا، اور عوام اور خود جو ہے وہ ڈائریکٹ ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اتنی پاپولرٹی لوز کرنے والے چہرے ان کو نظر آئے، وہ ان کو آگے رکھ نہیں سکتے تھے، ان کو جو بیک کرنا پڑا، یہ بہت برا لگے گا ان کو. لیکن یہ ہے کہ آپ کے لیڈر ہیں، انہوں نے پارٹی آپ کے بات چلائی ہے. نواز شریف صاحب کی پارٹی کو زندہ رکھنے میں انہی کا کردار تھا، اچھا یا برا. اب مجھے وہ چہرے سے شاید تکلیف ہوتی لوگوں کو، وہ دیتے ہیں یار انہوں نے یہ انہوں نے. اب سنیے داستان درمیان سے بات سمجھ آئے کہاں سے، مزے کے انہوں نے پھر درمیان سے بات شروع کر دی، تو کیسے سمجھ میں آئے گی ہم کو؟ میاں صاحب کی جو تقریر تھی اس کے بارے میں بہت سے لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں. میاں صاحب کی تقریر کو کس انداز سے ریٹ کریں گے؟ میاں صاحب کی تقریر اچھی تھی، بہت اچھی تھی، جامع تھی، یا بس وہی؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، وہ تو میاں صاحب ہیں وہاں، میں اپنی بات کرتا ہوں. اور نہیں احتیاط نہیں ہے یہ نہیں، میں احتیاط کے ساتھ ایک میں بات کرتا ہوں. میں شروع کرتا ہوں، دیکھیں میرے غم یہ، میرے دکھ یہ، اب میں اتنا غمگین، مجھ پہ اتنے ظلم ہوئے. ایک بولیں گے بھائی رک جا، ہمارے غموں کی بات کریں ہے نا، عوام، ہاں عوام کے غموں کو کوئی تو بات کرو. وہی چیز جو آپ پہلے چھوڑ کے گئے تھے اسی سے وہاں سے ہی آغاز کیا. اس کے بعد کوئی غم آیا ہی نہیں قوم پہ یار، کوئی دکھ ہی نہیں ہے، اس کو شیئر ہی نہیں کرنا یہ. اور آپ نے ان کو تو واک اوور دے رکھا، نہیں ہم ان سے بدلے کی بات نہیں کرتے، ہم ان کو یہ رسوا نہیں کرنا چاہتے. اور ساری چیزیں اتنا بڑا کہ ہے تو آپ دوسری چیزیں آپ کو کلیکٹیولی آپ تو بتا سکتے ہیں کہ قوم کو برباد کیسے کیا گیا اور کس نے کیا. بڑا آدمی تو یہ ہے کہ اعتراف کرتا. ان کے ان کے لوگ الگ ہوئے، وہ اعتراف کر کے جا رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، اس غلطی کا ہم سامنا نہیں کر سکتے، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. یہ نون لیگ کے لوگ جو یہ پوائنٹ. لیکن اب بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جلسے کے لیے بڑی تیاری ہوئی. 5 سال میاں صاحب نہیں تھے وطن، 1 سال سے یہ انٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ جلسہ ہونا ہے، اس انداز میں ہونا ہے. 1 سال سے کہیں نہ کہیں جلسے کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھیں، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، یہ دیگر معاملات.
اس کے علاوہ جو دوسری سائڈ پہ چلے جائیں تو آپ کی جو سیاسی مخالفین تھے، پیپلز پارٹی اس وقت ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ اس کی آواز زیادہ بلند نہیں، اگر کہتے ہیں تو سرگوشی کرتے ہیں تو دوسری طرف سے ہاتھ ملا لیتے ہیں. تحریک انصاف اس وقت کسی کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اگر وہ کچھ کہتی ہے تو وہ صرف ٹی وی انٹرویوز کی حد تک کہتی ہیں، اور وہ ٹی وی انٹرویوز خود تحریک انصاف کے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں. ایسا کچھ کہ سب کچھ تیار تھا، یو تھنک کہ ایک کامیاب شو تھا اگر اوور آل دیکھیں تو؟ اس بات سے، اس شو سے ایک چیز ڈرا ہوتی ہے، وہ بڑی اہم ہے. وہ جو ہے تجزیے سے بڑھ کے جو ہے حقائق کی طرف جا سکتی ہے، ہم صرف اشارہ کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کی آنے سے اور جس طرح انہوں نے فریم کیا اپنے اسٹیٹمنٹ کو، جس طرح انہوں نے بیانیہ بنایا، پرانے بیانی کو جوڑ کے جو ہے اس کو ٹو کیا، اس سے لگتا یہ ہے کہ ابھی یہ اتحاد ختم نہیں ہوا. سب کو جو ہے اتحاد میں ایسی صورتحال ہوگی کہ ایک ہنگا یا ایک جو ہے اتحادی حکومت جنم لینے والی ہے، اور وہ جو ہے حکومت ملک کو چلائے گی، اور اس میں یہی 13 جماعتیں ہو سکتی ہیں. 2013 والی سچویشن آپ کہہ رہے ہیں ہونے جا رہی ہے؟ یہ جب 13 والی سچویشن ہو یا نہ ہو، لیکن نئے چیزیں تو بدل کے جو ہے نا، شکل بدل کے ہوتی ہے نا. اب یہ ہے کہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک جو ہے معلق حکومت، جسے نا یہ جو ہے لٹکی بھی حکومت، جس کے اندر نواز شریف کو تھوڑی سی میجورٹی کے ساتھ حکومت کرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے، اور سارے جو ہے نا اسٹیک ہولڈرز ہیں جو سیاسی. اب یہ میں نہیں کہتا کہ آپ کی یہ بات پیپلز پارٹی بھی کے کچھ حلقوں سے بھی آ رہی ہے کہ اب الیکشن کی کیا ضرورت جب صورتحال تو طے ہے. الیکشن جو ہے ہمارے لیے اتنی ضروری نہ ہو، لیکن جو بین الاقوامی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جو اس کے معیارات وہ مقرر کرتی ہے، جس کے ساتھ دینے کے لیے وہ تیار ہوتی ہے، جو قرضے دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، اس کی اہم ترین شرط یہ ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکا امریکہ یہ ساری چیز. اہم ترین شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں جمہوریت ہونی چاہیے. اس دور میں جب وہ جمہوریت ہو تو یہ جمہوریت ساری چیزیں کر کے دینی پڑتی ہے، یہ ایکسرسائز ہیں، یہ چیزیں. ایک چیز اور جہانگیر صاحب، ابھی پیپلز پارٹی اس میاں صاحب کی واپسی سے کیا میسیج لے رہی ہوگی، یا پیپلز پارٹی اس وقت خود کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کو جتنا چیخنا چلانا تھا وہ نہیں چلا رہی، بڑے جو باکس میں چلا رہی ہے، آؤٹ آف باکس نہیں چلا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی معلوم ہے کہ پریشر بلڈ نہیں کیا، بس ایک جگہ پہ ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی تاکہ کل کو ریفرنس پوائنٹ کے لیے استعمال کیا جا سکے. ریفرنس مطلب ریکارڈ درست کرنے کے لیے نا، کہ ہم نے تو کہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کی کارکردگی کی وجہ سے یہ خود کوئی بھی پارٹی نہیں آ سکتی. اگر یہ سب مل کے، فضل الرحمان صاحب اس کو ہیرو کہہ رہے ہیں نا نواز شریف کو، اس کے یہ سب مل کے، ان کے ساتھ مل کے یہ کوئی نہ کوئی ایسا اتحاد بنائیں گے جو ملک چلا سکے، اور وہ اس طرح چلا جائے گا کہ اس میں اپوزیشن کم اور اقتدار زیادہ ہوگا، اور اقتدار ایک کو پاس نہیں ہوگا، دو کے پاس نہیں ہوگا، وہ 10-12 کے پاس بیٹھا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، میاں صاحب کو کل پھر اسلام آباد کی عدالت میں پیش بھی ہونا ہے. ضمانت پہ ہیں اس وقت میاں صاحب، اور کچھ الگ نوعیت کی ضمانت ہے کیونکہ مجرم قرار دیا گیا تھا، مجرم کو ضمانت مل گئی، اور یہ کچھ الگ نوعیت کا معاملہ ہے. میں ایسے اپنے مقام پہ لا کے کھڑے کر دیا کہ میں ضمانت کے دو رخ نہیں بتا سکتا. یہ بتا دیں آخری میں ایک جاننا تو چاہتا ہوں. یہ ہے کہ عدالت ضمانت لے رہی نہیں لے رہی، ایک یہ ہے کہ ان کو ضمانت دی جا رہی نہیں دی جا رہی. تاثر تو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ان کو کہیں سے نہ کہیں سے اقتدار کی ضمانت مل رہی ہے، جو ایسا وہ والی تاثر ضمانت پیدا مل ہو رہی ہے. یہ والی ہے، یہ والی نہیں ہے. زیادہ کلر کی طرف آپ جائیں گے تو آپ خود بھی پریشان ہوں گے اور دوسروں کو بھی پریشان کریں. پریشان نہیں یہ کہ بھائی یہ اتنے ان پہ ہمت ہے کہ اگر کوئی ان کے ضمانت. میاں صاحب کا بایو میٹرک بھی ایئرپورٹ پہ ہی کروا لیا گیا، بڑا حیران کن مرحلہ تھا یہ بھی. نہیں، بایو میٹرک تو ان کا جو ہے وہاں بھی کروایا جا سکتا تھا جہاں ان کے بیٹے کا کاروبار تھا اور جس سے ان کی تنخواہ نہیں لی گئی تھی، وہاں بھی تو ہوا ہوگا کہیں نہ کہیں. بایو میٹرک تو بہت چھوٹی سہولت ہے سر جی. ہاں، پر دینا چاہے تو ہوتا، باقی تو بایو میٹرک کے لیے بلایا جاتا. پھر نہیں، یہ چھوٹی سی بات ہے. بہرحال اس کو بھی آپ چسکے کے طور پہ بول سکتے کہ بایو میٹرک کروا دیا بھائی.
ان کو چلو ٹھیک ہے. بایو میٹرک کے لیے کوئی آتا ہے تو پھر گرفتار بھی ہو جاتے ہیں نا لوگ, واقعات بھی ہو جاتے ہیں. وہ تو بایو میٹرک کے کیا ابھی تو کورٹ میں جائیں گے. کل ہو جائے گا معاملہ میاں صاحب کے فیور میں, یہ گرفتاری ہو رہی ہے کل؟ دیکھیں ایک بات, یہ دو باتیں, ایک ان کے فیور میں ہو سکتا ہے یا قوم کے مفاد میں ہو سکتا ہے, یہ بھی ایک تو فیور ہے نا. لیکن ان کا فیور اور قومی مفاد ایک ہی ہوا. لیکن نواز شریف کی کا تو قومی مفاد ہی اس بات میں ہے کہ ان کو اقتدار ملے, ان کو اگر یہ ہنگا حکومت ہو اور یہ جو ہے اتحاد پر مشتمل ہو تو وہ جو ہیڈ کرے ان کی پارٹی ہے وہ, اور اس کا امکان بھی ہے. اور پیپلز پارٹی اس پر راضی خوشی ہوگی. راضی خوشی کا حق جو ہے نا بڑا محدود ہے. اچھا, آپ جتنی راضی خوشی کرنا چاہتے ہیں وہ تو پورا اقتدار لینے کی بھیا, ہر ایک جو ہے نا اپنی لمٹ میں رہ کے بات کرے. آپ کہہ رہے ہیں اس بار بات بلاول کی نہیں ہوگی؟ بلاول تو سب سے بڑے سوال یہ ہے, آگے پتہ نہیں آگے چل کے اس سوال کا کیا بنتا ہے کہ بلاول ایک میچور, مطلب ہمارے وزیر خارجہ تک بن گئے, بڑے انہوں نے دنیا بولی, اور ان کا سب سے بڑا تجربہ معلوم ہے کیا تھا, جو وہ جس کو بتا رہے تھے کہ میں نے دنیا دیکھی ہے. دنیا تو سیاح بھی دیکھتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھٹو صاحب جیسا زیرک وزیر خارجہ ملا, اور بہت سارے بڑے 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 وزیر خارجہ ہیں, اس کے اندر وہ وزیر خارجہ پر پھر سوالیہ نشان بنتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں بن جائے, صحیح, ہمیں کیا اعتراض ہے بھائی, ہم سے پوچھ کے تھوڑی بنایا جائے گا, یا وہ ہم سے پوچھ کے تھوڑی بنائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں تحریک انصاف کے لیے کہیں کچھ ریلیف ہو سکتا ہے, محض اتنا ہو جائے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جیل سے باہر آ جائیں؟ دیکھیں ریلیف تو دینا پڑے گا, ساری دکھتی رکھیں. ایک اور معذرت سوال ایک اور بیچ میں ڈال دوں. ہاں, سوال یہ ہے کہ میاں صاحب مجرم ہیں, وہ ضمانت پہ ہیں, عمران خان صاحب ملزم ہیں حراست میں. دیکھیں یہ جب سوال کریں گے نا, سوال تو نہیں تھا, دیکھیں نہیں ٹھیک ہے آپ سوال کریں. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ جو مجرم ہے نا اس پہ اتنے سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے ان پہ الزامات تھے, ان کی حکومت پہ الزام تھے, لیکن کس الزام کے تحت ان کو نکالا یہ بھی تو دیکھیں نا. ایک ونڈو کھول کے رکھتے ہیں نا کہ وقت پہ جو ہے بھائی چھوٹا کمزور الزام ہوگا تو کلیئر ہو جائے گا. وہ تو پہلے سے ہی جو سوچنے والوں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر ضرورت پڑ گئی تو بھی ہو جائے گا کلیئر, تو بڑے سے بڑا الزام بھی ہو جاتا ہے. وہ سپریم کورٹ پہ حملہ, بڑا سے بڑا الزام یہ ہے کہ طیارہ ہائی جیکس جس میں آرمی چیف ہوں, پھر آپ کے آرمی چیف کو آپ ہندوستان معطل کر بھجوا دیں بائی فورس, اور اس کو اپنے ملک میں لینڈ نہ ہونے دیں. کیسز تو یہ بھی بڑے نوعیت کے تھے, بڑے نوعیت کے تھے. آج جو ہے بڑے حالات ملک کے دگرگ ہوئے ہیں, اس سے بڑے بڑے الزامات ہو, بڑی اگر یہ بحث چھڑتی ہیں تو ملک کی مفاد میں نہیں ہے. اب اسی طرح آپ اب ملک میں وسیع تر مفاد کے لیے, وسیع تر تو ملک سے اب مزید کی بات بڑی دلچسپ ہے, جتنا وسیع ملک ہے نا اس کا مفادات بھی وسیع تر ہے. وہ جا کے جو ہے کبھی چین اور جاپان سے ملتا ہے, وہ جاتا ہے چین اور جاپان میں تو پھر بھی تجارت سے ملتا ہے, لیکن ان کے وسیع تر مفادات جو ہے نا یہ جو سعودی عرب, امارات ہیں, واشنگٹن سے بھی ملتے ہیں. واشنگٹن سے بھی آپ. اچھا آخری یہ جواب تو دے دیں کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں. دیکھیں خان صاحب باہر آ سکتے ہیں, اس کی وجہ ہے, لیکن ابھی جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ جو ٹرائل ہوں گے اس کے اندر جو 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے اندر ان کو بھی جو ہے وہ فرد جرمائے کر دی. میاں صاحب اس وقت ملک میں ہیں, کیا ایسا ممکن ہے کہ میاں صاحب الیکشنز میں حصہ نہ لیں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے. یہ کیا بات کہہ دی آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جو بوسٹ ملے گا, اور یہ اگر اسٹیبلش ہوتی ہے تو اقتدار میں جو ہے وہ شہباز شریف کے بڑے چانس ہیں. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے میاں صاحب کی ضمانت منظور ہوئی ہے بٹ نااہلی تو نہیں. غالباً ضمانت منظور ہونے کا مطلب ہے کہ ٹرائل چلیں گے, جب تک ٹرائل ہوتے ہیں تو انتخابات میں کھڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک, بٹ جو پچھلا فیصلہ ابھی تک تو وہ سٹینڈ کر رہا ہے. نہیں, پچھلے فیصلے کی تو وہ کی بنیاد پہ جب ضمانت لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے. خان صاحب کی جو ضمانت مطلب جہاں وہ تو نااہلی تو برقرار ہے خان صاحب کے کیس میں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو پالیسی ٹرائل کا آئندہ پالیسی جو کریں گے اس کے مطابق یہ چیزیں ہوں گی.
ٹھیک ہو گیا جائیں گے. یہ عمران خان کے پی ٹی آئی کے حوالے سے بتا دیں. بہت بہت شکریہ. ابھی وہ اپنی پالیسی چینج کر کے دیکھیں کتنی برکت پڑتی ہے اور کتنا نقصان ہوتا ہے. وہ بھی وہ لگے وہ برکت والی پالیسی. تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس سے ایگری کریں نہ کریں ان کی پالیسی سے, لیکن جہاں سوٹ ہوتی ہے وہاں تو اس کو دیکھا جائے گا نا. بہت بہت شکریہ جہانگیر صاحب, پروگرام کا اختتام پہ پہنچا. آپ کا یہاں اسٹوڈیو آنے کا, تشریف لانے کا بے انتہا شکریہ. اپنے میزبان کو اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن.